मसीह यीशु के पाक अजीम फ़तहमंद और जलाली नाम में आप सबों की खिदमत में सलाम। खुदावंद की शुक्रगुज़ार हैं वो खुदावंद ने हम सबों को ज़िंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा और आज एक बार फिर खूबसूरत दिन बख्शा ताकि हम उसकी वडियाई और तारीफ़ कर सकें। आइए खुदावंद के खूबसूरत कलाम मुक़द्दस को एक बार फिर से खोलते हैं। अहद अतीक में से इमसाल की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में हैं और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद हम सबों को बरकत दे, आमीन। कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा अजीज़ों जो हमने पढ़ा और सुना, हम में से बेशुमार इस कलाम मुक़द्दस की बातों को पहले भी सुन चुके हैं और ये आयत शायद आयत मुबारका हमें ज़ुबानी भी याद हो कि मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। आज जो हमारा टॉपिक, जो हमारा मज़मून है वो ज़ुबान है कि किस तरह मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है और हम कौन सा फल खाना चाहते हैं ये हमने अपने बदन में इस उज़्व को इस्तेमाल करके हासिल करना है। कलाम मुक़द्दस की ये खूबसूरत आयत मुबारका जब इमसाल की किताब में दर्ज है तो इमसाल की किताब बहुत खूबसूरत कलाम इस सारी किताब में पाया जाता है और जब हम इस कलाम का मुताला करते हैं तो ये हमारे लिए बरकत का, तसल्ली का, तरक्की का और खुशहाली का बाइस बन जाती है। ये 31 अबवाब पर मुश्तमल है और इसके मुसन्नफ़ीन में से मुक़द्दस सुलेमान है, याफ़ा का बेटा अजूर है और लमूअल बादशाह की माँ की वो नसीहत आमोज़ बातें हैं जो हमारी तरक्की और बरकत का सबब बन सकती हैं जब हम इन्हें पढ़ते हैं और इन पर अमल करते हैं। मेरे अजीज़ों, ये कलाम मुक़द्दस बहुत खूबसूरत हिस्सा है कलाम मुक़द्दस का और इसकी 915 आयात हैं इमसाल की किताब की और जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसमें ज़िंदगी बसर करने के आलमगीर असूल हमें मिलते हैं और जब हम इन असूलों को अपनाते हैं तो यह हमारी ज़िंदगी के लिए बाइस बरकत बनते हैं। इसमें बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, लड़कपन के लिए, इज़्दिवाजी ज़िंदगी के लिए और बूढ़ों के लिए, हर एक चीज़ के लिए और हर एक इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू के लिए बात करीबन हुई है और मेरा ईमान है कि जब हम इसे पढ़ेंगे तो हमारे लिए बरकत का सबब बनेगी। आज जो हमारा टॉपिक है वो ज़ुबान है और हमने आयत मुबारका पढ़ी है, मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है और जो इसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। किस तरह ये मुमकिन है कि ज़ुबान के काबू में ज़िंदगी और मौत है, लेकिन जब हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो फिर ही हमें पता चलता है कि किस तरह ज़िंदगी और मौत ज़ुबान के काबू में है और उसका फल हमें मिलता है। कलाम मुक़द्दस में बहुत सारी सच्चाइयाँ, लेकिन मैं उन सारी सच्चाइयों को आज तो बयान करने से कासिर होऊंगा वक्त के कलील हो जाने के सबब से, लेकिन हम एक सच्चाई जो पुराने ही ऐदनामा में हमें मिलती है हम उसका ज़िक्र आज करेंगे और आइंदा खुदावंद ने फ़ज़ल दिया, तौफ़ीक दी तो हम दूसरे पहलुओं पर भी बात करेंगे जो ज़ुबान के फल के मुतालिक हैं, कलाम मुक़द्दस में दर्ज हैं। कलाम मुक़द्दस में जब हम गिनती की किताब का मुताला करते हैं और जब खुदा ने बाप इब्राहिम से वादा किया कि ये मुल्क देख ले, मैं तेरी नस्ल और तेरे आने वाली नस्ल को इसे दूंगा और खुदावंद वक्तन फ़वक्तन बाप इब्राहिम से, मुक़द्दस इसहाक से और फिर मुक़द्दस याकूब से ये वादा करते चले गए कि वादा की सरज़मीन में मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और तुम्हें पहुंचाऊंगा, यानी तुम्हारी नस्ल को। और जब वो मुल्क मिस्र की ग़ुलामी में 430 बरस तक वो वहाँ रहे हैं,
لیکن جب خدا نے انہیں چھڑانے کے لیے عہد کیا اور چھڑانا چاہا تو خدا نے وہاں بے شمار معجزات کو کیا تاکہ بنی نوع انسان کا ایمان اور توکل ہو جائے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں غلامی سے نہیں بلکہ آزادی سے جینے کا درس دینا چاہتا ہے۔ اور اسی اثنا میں جب وہ ملک مصر سے نکلتے ہیں تو بہت ساری مشکلات، پرابلم، تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اور بہت سارے پہاڑ ان کی زندگی کے سامنے تھے، لیکن وہ انہیں عبور کرتے رہے کیونکہ خدا ان کے ساتھ تھا۔ اور اب جب وعدہ کی سرزمین کے قریب جو ہے وہ پہنچنے کو ہیں تو خدا نے دشت فاران میں جب لوگ جمع ہیں تو خدا نے بزرگ موسیٰ سے فرمایا ان 12 قبیلوں میں سے سرداروں کو لے اور انہیں اس ملک میں بھیج، اس ملک کی کیفیت دریافت کر کے آئیں کہ وہ ملک کیسا ہے۔ اور ہمیں واضح طور پر ملتا ہے جب ہم 13ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں لکھا ہے 18ویں آیت کا، اور دیکھنا کہ وہ ملک کیسا ہے اور جو لوگ وہاں بستے ہیں وہ کیسے ہیں، زوراور ہیں یا کمزور ہیں، تھوڑے ہیں یا بہت ہیں، اور جس ملک میں وہ آباد ہیں وہ کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اور جن شہروں میں رہتے ہیں وہ کیسے ہیں، آیا وہ خیموں میں رہتے ہیں یا قلعوں میں رہتے ہیں، اور وہاں کی زمین کیسی ہے، زرخیز ہے یا بنجر ہے، اور اس میں درخت ہیں یا نہیں۔ تمہاری ہمت بندی رہے اور تم اس ملک کا کچھ پھل لیتے آنا۔ خداوند کے کلام مقدس میں خدا نے اپنے لوگوں کو جو سردار تھے یہ کہہ کر بھیج دیا، روانہ کیا، اور جب وہ اس ملک میں پہنچتے ہیں اس ملک کی کیفیت دریافت کرتے ہیں، اور اس ملک کی کیفیت دریافت کرنے کے بعد 40 دن کے بعد جب وہ واپس دشت فاران میں آتے ہیں تو انہوں نے وہ کیفیت جو اس ملک کی تھی کہہ سنائی، اور جب وہ بولنے لگے ہیں تو اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ جس ملک میں تو نے ہم کو بھیجا تھا ہم وہاں گئے۔ اور اب دیکھیں وہ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہم جو سیکھ رہے ہیں کہ زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہیں، اور جو اس کو دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ جس ملک میں تو نے ہم کو بھیجا تھا وہاں ہم گئے، اور واقعی دودھ اور شہد اس میں بہتا ہے، اور یہ وہاں کا پھل ہے۔ اور وہاں سے وہ پھل لے کر آئے، انگور لے کر آئے، انجیر لے کر آئے، اور کچھ انار لے کر آئے اور انہیں دیا۔ لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زور آور ہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے منفی زبان استعمال کی، بجائے یہ کہ مثبت زبان استعمال کرتے انہوں نے منفی زبان استعمال کی ہے، اور وہ کہنے لگے کہ وہ زور آور ہیں اور ان کے شہر بڑے بڑے اور فصیلدار ہیں، اور ہم نے وہاں بنی عناق کو بھی دیکھا ہے، اور وہاں جنوبی حصے میں امالیکی بھی آباد ہیں، ہتی بھی ہیں، یبوسی بھی ہیں، اموری بھی ہیں، اور بہت ساری قومیں وہاں پر رہتی ہیں۔ تب کالب نے موسیٰ کے سامنے لوگوں کو چپ کرایا۔ وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے، وہ سردار جو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بڑے زوراور ہیں، وہ دراز قد ہیں، بنی عناق وہاں پر ہیں، اور بہت سے یبوسی اور اموری، ہتی اور ہوری قومیں وہاں پر بستی ہیں، انہوں نے اسے چپ کرایا۔ اور جب کالب بولنے لگا ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کر لیں، یعنی قبضہ کر لیں، یعنی ان پر غالب آ جائیں، لیکن اور جو آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم ان لوگوں پر حملہ کریں کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زور آور ہیں۔ اور ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی۔ وہ لوگ جو بری خبر دے رہے ہیں انہوں نے اب اور بھی کچھ کہنا چاہا، اور یہ کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے، اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قد آور ہیں، اور ہم نے وہاں بنی عناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے ہیں جیسے ٹڈے ہوتے ہیں اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں
تھے۔ یاد رہے میرے عزیزو، ان لوگوں نے، ان سرداروں نے بنی اسرائیل قوم کو، لیڈران کو بری خبر دی ہے، منفی باتیں کی ہیں، اور وہ اپنی زبان سے ہی منفی الفاظ استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بھول گئے ہیں کہ خدا کیسے بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے، فرعون کی قید سے چھڑا کر لایا، کیسے بنی اسرائیل کو سمندر ان کے لیے جو ہے وہ چیر ڈالا، ان کے لیے اور قوموں کو زیر کر دیا، لیکن وہ بھول گئے ہیں۔ لیکن اب وہ دراز قد والوں کو دیکھ کر، اب وہ زور آوروں کو دیکھ کر، بنی عناق کو دیکھ کر گھبرا گئے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو کمزور کر رہے ہیں۔ اور جب ساری جماعت نے یہ باتیں سنی تو بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ زور زور سے چیخنے لگی، اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے، رات بھر روتے ہی رہے۔ اتنا خوف، اتنا پریشر، اتنا دباؤ ان کی زندگی میں آ گیا کہ اب ہم یہاں پر آ چکے ہیں، نہ آگے جانے کو ہے نہ پیچھے جانے کو ہے، اب ہماری موت ہی واقعہ ہوگی۔ اور اب وہ بڑبڑانا انہوں نے شروع کر دیا اور کہتے ہیں، ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے۔ اب ان کی خواہش کیا ہے؟ خدا غلامی کے گھر سے لے کر آیا، لیکن دوبارہ وہ غلامی کے گھر میں جانا چاہتے ہیں۔ خدا پر توکل نہیں کر رہے، خدا پر بھروسہ نہیں کر رہے، وہ جو اتنی مشکلات سے، اتنے حادثات سے، اتنی بڑی مصیبتوں سے نکال کر لے کر آیا، اور اب جب وعدہ کی سرزمین کے قریب پہنچ چکے ہیں تو اب جو ہے وہ واپس جانے کے لیے تیار۔ بعض اوقات انسان روحانی ہونے کے ناطے بھی ہم بھی بہت قریب ہوتے ہیں کہ برکات جو ہے وہ ملنے کو ہوتی ہیں، لیکن ہم واپس پیچھے بیک سلیپ ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اسی غرض سے پھر پرانی دنیا میں چلے جاتے اور وہ دکھ اور پریشانی اور مصائب کا سبب بن جاتے ہیں۔ خدا قتل کروانا نہیں چاہتا، خدا تو ہمارا زوراور ہے، خدا تو ہمارا زبردست ہے، خدا تو ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہمارے لیے جنگیں جو ہے وہ لڑتا ہے اور ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ ان کی بے وقوفی تھی، یہ ان کی نادانی تھی، اور جب بات آگے بڑھتی ہے تو پھر وہ آپس میں کہنے لگے، آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں۔ پھر سے واپس غلامی کے گھر میں جانا چاہتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، جو حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے۔ ایماندارو، اگر ہم بھی حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھتے ہیں، خدا کا اقرار کر کے پیچھے دیکھتے ہیں، واپس بیک سلیپ ہو جاتے ہیں، دنیا میں چلے جاتے ہیں، دنیا کی بھیڑ میں چلے جاتے ہیں، تو یاد رکھیں ہمارے لیے برکات نہیں ہے، اور پھر ہم خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ٹھہریں گے۔ تب موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل کے سامنے اوندے منہ گر جاتے ہیں، اور وہ گڑ گڑانا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، اور نون کا بیٹا یشوا اور یفنا کا بیٹا کالب اس ملک میں جو گئے ہیں، دو ایسے شخص ہیں، یاد رہے 10 سرداروں نے، 10 قبیلوں کے سرداروں نے منفی باتیں کی ہیں، لیکن یہ 2 ایسے شخص ہیں جو مثبت باتیں کر رہے ہیں، جو مثبت خیال دے رہے ہیں، جو حوصلہ بندی کی باتیں کر رہے ہیں، جو لوگوں کے حوصلوں کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے جب یہ دیکھا سارا ماجرا تو اب انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے، اور کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے، اور اگر خدا ہم سے راضی ہو تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا، وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا، فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو۔ یہ حوصلہ مندی کی بات ہے۔ آج بہت سارے لوگ اپنی زبان سے لوگوں کے دلوں کو پست کرتے ہیں، حوصلوں کو کم کر دیتے ہیں، اور آگے بڑھنے کے بجائے انہیں پیچھے جو ہے وہ دھکیل دیتے ہیں۔ بلکہ ایمانداروں کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ وہ کمزوروں کو اٹھا کر حوصلہ دیں اور آگے پہنچانے والے ٹھہر سکیں۔ تو وہ تو ہماری خوراک ہے، اور ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی، اور ہمارے ساتھ خداوند ہے سو ان کا خوف نہ کرو۔ یہ حوصلہ مندی کی باتیں کرتے ہیں۔ 2 لوگ ہیں جو مثبت زبان استعمال کر رہے ہیں، مثبت الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور جب جماعت نے یہ ساری باتیں سنی تو اب انہوں نے انہیں سنسار کرنے کے لیے
ایک کا جو ہے وہ کیا، اور لیکن خداوند کا جلال وہاں پر ظاہر ہوتا ہے اور پھر یہ معاملہ یوں ہی رہ جاتا ہے۔ لیکن خداوند غضبناک ہوا، اور پھر خداوند خدا نے موسیٰ سے، بزرگ موسیٰ سے کہا یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے؟ اور خداوند خدا نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی اس ملک میں، وعدہ کی سرزمین میں جانے نہ پائے گا۔ خدا کا بندہ بزرگ موسیٰ خداوند کے حضور میں گڑ گڑاتا ہے کہ خداوند تو ایسا نہ کر، قومیں جو دوسری ہیں وہ کیوں جو ہے وہ کہیں، کیوں وہ بول اٹھیں کہ ان کا خدا انہیں مارنے کے لیے بیابان میں لے کر آیا تاکہ انہیں ہلاک کرے۔ تو خداوند خدا نے یہاں پر پھر وعدہ جو ہے وہ فرمایا کہ خداوند خدا کو جب یاد دلایا گیا کہ تو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، لیکن یہ بات بھی ساتھ میں درج کی گئی ہے کہ مجرم کو ہرگز بری نہ چھوڑے گا، بلکہ وہ لکھا ہے کلام مقدس میں وہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند خدا نے انہیں بزرگ موسیٰ کے کہنے کے موافق جو ہے وہ معاف کر دیا۔ اور جب معافی ہو گئی، لیکن خداوند خدا یہاں قسم کھاتے ہیں، لیکن مجھے اپنی حیات کی قسم اور خداوند کے جلال کی قسم جس سے ساری زمین معمور ہوگی، اور وہ کہتے ہیں اس لیے وہ اس ملک میں جس کے دینے کی قسم میں نے باپ دادا سے کھائی تھی۔ کن سے کھائی تھی؟ بزرگ ابراہیم سے، بزرگ اسحاق سے، بزرگ یعقوب سے قسم کھائی تھی، وعدہ کیا تھا کہ میں تیری نسل کو ملک موعود میں جو ہے وہ پہنچاؤں گا، وعدہ کی سرزمین میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے وہاں پہنچاؤں گا۔ خداوند خدا نے قسم کھائی جنہوں نے میری توہین کی ہے، جنہوں نے منفی زبان استعمال کی ہے، جنہوں نے مجھے رد کیا ہے، میری طاقت کو کم جانا ہے، خداوند خدا فرماتے ہیں جنہوں نے میری توہین کی ہے ان میں سے کوئی بھی اسے دیکھنے نہ پائے گا۔ پر اس لیے میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی اور اس نے میری پوری پیروی کی ہے۔ اور جب یہ سلسلہ میرے عزیزو ہو چکتا ہے تو ہمیں پھر آگے ذکر ملتا ہے، جب ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں خداوند خدا نے ان سے باتیں جو ہیں بزرگ موسیٰ سے باتیں کی، اور تمہارا یہ حال ہوگا کہ تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی، اور تمہارے لڑکے بالے 40 برس تک بیابان میں آوارہ پھرتے اور تمہاری زناکاریوں کا پھل پاتے رہیں گے جب تک کہ تمہاری لاشیں بیابان میں گل نہ جائیں۔ میری ناقص عقل یہ کہتی یا سمجھتی ہے کہ باپ دادا کے گناہ کرنے کے سبب سے اولاد پر گناہ ٹرانسفر ہوتا ہے، اور ہم نے آگے ذکر بھی پڑھا کہ باپ دادا کے گناہوں کی سزا تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ زبان کا غلط استعمال کرنے سے، منفی زبان استعمال کرنے سے، خدا کی قدرت کو کم کرنے سے ہم خدا کی سزا کے مجرم ٹھہرتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، اگر آج ہم اپنی زبانوں کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال نہ کریں تو ہمارے گناہ ہماری اولاد پر ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ شاید چند دنوں کے لیے تو ہمیں لطف ملے، شاید چند دنوں کے لیے تو ہمیں برکت ملے، لیکن وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے وہ لعنت کا سبب بن جائے گی۔ اور یہاں پر واضح طور پر بیان کیا گیا ہے جب تک کہ تمہاری لاشیں بیابان میں گل نہ جائیں۔ ان 40 دنوں کے حساب سے 40 دن کا سفر تھا جو 40 سالوں پر تبدیل ہو گیا۔ وجہ انسان کی اپنی زبان سے کہے ہوئے الفاظ تھے، خدا کی قدرت کو نہ ماننا اور نہ جاننا تھا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ان 40 دنوں کے حساب سے جن میں تم اس ملک کا حال دریافت کرتے رہے، اب دن پیچھے ایک ایک برس یعنی 40 برس تک تم اپنے گناہ کا پھل پاتے رہو گے۔ میں اور آپ اور مقدسو، ہم میں سے بے شمار بلکہ سبھی اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے دن رات جاگتے محنت کرتے ہیں، لیکن جب ہم غلط زبان کا استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور جس طرح بیابان میں ایک دن کے پیچھے 1 سال ہو گیا،
اسی طرح ہماری شاید اولاد کے لیے بھی مشکلات اور مصائب جو ہے وہ سامنے آ جائیں. اگر آج ہم نے اپنی زبان کو نہ روکا تو میرے عزیزو ہماری اولاد کو اس کا دکھ سہنا پڑے گا. اور یہاں واضح طور پر لکھا ہے 40 برس تک تم اپنے گناہوں کا پھل پاتے رہو گے. اور بائبل مقدس میں ہم نے آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے. جو اس کو دوست رکھتے ہیں اس کا پھل پاتے ہیں. ماں باپ نے غلط الفاظ استعمال کیے, اپنی زبان سے اولاد کے سامنے آیا اور وہ 40 سالوں تک بیابان میں گناہوں کا پھل پاتے رہے. دکھ آئیں گے, تکلیفیں آئیں گی, مشکلات آئیں گی, پرابلم آئیں گی, اور وہ ہماری زبان ہی کے سبب سے ایسا ہوا ہے. تب تم مخالف ہو جانے کو سمجھو گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خدا ہمارا مخالف جو ہے وہ ہو گیا ہے, لیکن پیچھے جو کاز ہے, پیچھے جو وجہ ہے وہ ہمارے والدین ہیں, کیونکہ انہوں نے زبان کا غلط استعمال کیا. اور آج اگر ہم میں سے بھی کوئی جو والد ہے, جو والدہ ہے, زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم تو ضرور مریں گے, لیکن ہماری اولاد کے لیے بھی دکھ اور تکلیفیں اور پریشانیاں اور مصائب ہوں گی. میں خداوند یہ کہہ چکا ہوں کہ میں اس پوری خبیث گروہ سے جو میرے مخالفت پر متفق ہے قطعی ایسا ہی کروں. خداوند نے حتمی فیصلہ جو ہے وہ کر دیا کہ میں ایسا ہی کروں گا, اور ایک دن پیچھے 1 سال جو ہے وہ بڑھا کر 40 سال تک جو ہے وہ ان کا سفر کر دوں گا. دکھ, تکلیفیں اور پریشانی. کیا میں اور آپ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں؟ کیا میں اور آپ اپنی اولاد کے لیے دن رات جاگتے نہیں ہیں؟ کیا میں اور آپ اپنی اولاد کے لیے خوشیاں نہیں چاہتے؟ کیا میں اور آپ اپنی اولاد کے لیے بیٹر فیوچر, بہتر مستقبل نہیں چاہتے؟ اگر چاہتے ہیں تو بھائیو بہنوں, ہم تھوڑا کر لیں لیکن اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کریں. وعدہ کی سرزمین 40 دنوں کا فاصلہ رہ چکا ہے, لیکن انہوں نے منفی زبان استعمال کی. ہماری بھی شاید برکت 1 ہفتے کے بعد ہمیں ملنی ہے, ہماری بھی برکت شاید 2 ہفتے بعد ملنی ہے, ہماری برکت شاید 40 دن بعد ملنی ہے, لیکن جب ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں, خدا پر توکل رکھنے کے بجائے ہم انسانوں کو دیکھ کر, ان کے چہروں کو دیکھ کر, ان کے دراز قد کو دیکھ کر ہم خوف اور ڈپریشن اور دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں, تو میرے عزیزو ہم بھی لعنت کا اور موت کا شکار ہو جائیں گے. بائبل مقدس میں لکھا ہے ان کا خاتمہ اسی بیابان میں ہوگا اور وہ یہیں مریں گے. کلام مقدس میں واضح لکھا ہے, اور جن آدمیوں کو موسیٰ نے ملک کا ہار دریافت کرنے کو بھیجا تھا, جنہوں نے لوٹ کر اس ملک کی ایسی خبر سنائی تھی جس سے ساری جماعت موسیٰ پر کڑکڑانے لگی, سو وہ آدمی جنہوں نے ملک کی بری خبر دی تھی خداوند کے سامنے وبا سے مر گئے. کلام مقدس کی صداقت یہ ہے, وہ اسی بیابان میں ڈھیر ہو گئے وبا آ جانے کے سبب سے. لیکن وہ تو مر گئے, لیکن ان کی اولاد کو 40 سالوں تک دکھ اور مصیبت کی روٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھانی پڑی. کیا میں اور آپ اپنے بچوں کے لیے مصیبت کی روٹی تو کمانے کے لیے یا دینے کے لیے تو نہیں اپنی زبان کا غلط استعمال کریں؟ اگر ایسا ہے تو آج ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے, اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا بلکہ مثبت زبان کا استعمال کرنا ہے, تو پھر یہ ہمارے لیے برکت کا سبب بنے گی. پر جو آدمی, اب اس کے علاوہ جو مثبت زبان استعمال کرتے ہیں, اس کے علاوہ کلام مقدس میں لکھا, پر جو آدمی اس ملک کا حال دریافت کرنے گئے تھے ان میں سے نون کا بیٹا یشوا اور یفنا کا بیٹا کالب دونوں جیتے بچے رہے, اور وہ ملک موعود میں یعنی وعدہ کی سرزمین میں جانے والے ٹھہر سکے. کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے, اپنی اولاد کو کیا دے کر جا رہے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا وعدہ کی سرزمین میں جانے کے لیے ہم انہیں تیار کر رہے ہیں, یا اپنے آپ کو اس بیابان میں ہی ڈھیر کرنے کے لیے وقف کرے ہوئے ہیں؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ نرم زبان ہڈی کو بھی توڑ دیتی ہے. کیا ایسی زبان ہم استعمال کرتے ہیں؟ اگر ایسی زبان ہم استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے برکت کا سبب بنے گی. اور ہم نے اپنے بزرگوں کا, اپنے جوانوں کا, اپنے سے چھوٹوں کا احترام کرنا ہے,
اور اپنی زبان کو مثبت رکھنا ہے، تو ہی ہم برکت پانے والے ٹھہریں گے، ادروائز ہم برکت پانے والے نہ ٹھہریں گے۔ اور جب ہی ہم خداوند کے حضور میں داخل ہوں گے، اور خداوند کی حضور میں جہاں خداوند کی حضوری ہے وہاں پر موجود ہوں گے، اور وہاں ایسا نور ہوگا جو چاند اور سورج سے روشن نہیں ہوگا بلکہ خداوند کے جلال سے منور ہوگا، وہاں برا ہوگا، وہاں خداوند کا جلال ظاہر جو ہے وہ ہوگا۔ اور بائبل مقدس میں صاف لکھا ہے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو خداوند کے تابع کرنا ہے تاکہ ہم کہاں ہیں اور ہم حقیقت میں خداوند کے تابع رہ کر خداوند کی مرضی پوری کر کے برا کی ضیافت میں شامل ہونے والے ٹھہر سکیں۔ یاد رہے میرے عزیزو، زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے جو بائبل مقدس میں بہت ساری سچائیاں بیان ہیں کہ اگر زبان کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی برکت نہیں، جس طرح ہم نے اس کلام مقدس کی روشنی میں سیکھا ہے۔ جیسے تیر کمان سے نکل کر کسی نہ کسی کو زخمی کر دیتا ہے، ویسے ہی زبان کے کہے ہوئے الفاظ بھی واپس نہیں آتے، اور ہم اکثر اس زبان سے دوسروں کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کا مثبت استعمال کرنا ہے۔ ہم دوسروں کو حوصلہ افزائی کی باتیں کریں، دوسروں کے لیے تسلی کی باتیں کریں، دوسروں کے لیے شفقت کی باتیں کریں، دوسرے جو گھرے ہوئے ہیں کج دلے ہیں انہیں اٹھانے کی باتیں کریں، اور ان کے حوصلوں کو پست نہیں بلکہ سر بلند کرنے والے ٹھہریں، تو ہم وعدہ کی سرزمین میں داخل ہونے والے ٹھہر سکیں گے۔ خداوند مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشے کہ ہم مثبت زبان استعمال کریں تاکہ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوں اور ہم باہر نہ رہیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کا فضل عنایت فرما دے، آمین۔